अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, रात के अंधेरे में दुश्मन ने अपने नापाक अज़ाइम दिखाते हुए वतन अजीज़ पर हमला किया। हिंदुस्तानी फौज के दावे बुलंदो बांग थे, लाहौर पर कब्जे के ख्वाब तक देखे गए, मगर गीदड़ भभकियों के माहिर भारतीय फौज ये भूल चुके थे कि उसका पाला किस अजीम फौज से पड़ रहा है। एक ऐसी फौज जिसके जज्बे ईमानी की दुनिया भर में कोई दूसरी नज़ीर नहीं। जी हाँ नाजरीन, ये पाक फौज ही है जो दुश्मनों की नींद उड़ाना जानती है। 6 सितंबर का दिन हमें याद दिलाता है कि हम पाक फौज की बदौलत आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। नीज़ ये कि भारत सरकार को भी समझ लेना चाहिए कि दिफाई वसाइल के नशे में चूर होकर जंगें नहीं जीती जाती। 6 सितंबर 1965 की जंग ने अक़वाम आलम पर भी वाज़िया कर दिया कि जंगें सिर्फ मौलिक हथियारों और बड़ी फौजों से नहीं बल्कि कौमी इत्तेहाद, अज़्मो इस्तिक़लाल और जज्बे के साथ जीती जाती हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली, डिफेंस एनालिस्ट, उनके साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर, डिफेंस एनालिस्ट, और उनके साथ हैं पीजे मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज आप तीनों का। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपसे प्रोग्राम की शुरुआत करूँगी। यकीनन जब 1965 की जंग थी, आज का खसूसी प्रोग्राम भी उसी पे है, तो हमारी नौजवान नस्ल जो थी वो उस वक्त मौजूद नहीं थी, लेकिन अभी बुनियानुल महसूस में हमने देखा, पूरी कौम ने देखा, जो पाक फौज का जज्बा था, जो अवाम का जज्बा था, वो हमारे सामने आया। तो पूछना ये चाहूँगी कि उस वक्त भी ये जज्बा ऐसा ही था पाक अफवाज का और अवाम का? 6 सितंबर 1965 जो 5 बजे सुबह अटैक हुआ, असल में तो 7 सितंबर को होना था, लेकिन इंडिया ने एक दिन एडवांस कर लिया था। टाइम 4 बजे था, उन्होंने 5 बजे उनकी फॉर्मेशन ने कहा कि हम फौज 5 बजे क्रॉस करेंगे, और लाहौर में 4 जगहों पे उन्होंने अटैक किया। इसी तरह सियालकोट के क्रॉस कंसंट्रेशन डेवलप हो रही थी, और कसूर के बॉर्डर के ऊपर भी वो सूरत हाल जो है वो थी। और उस अटैक उस वक्त पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की यूनिट्स थी 10 डिवीज़न की और 11 डिवीज़न की, वो अपनी बैटल लोकेशंस में नहीं थी, वो कैंटोनमेंट के अंदर थी। तो बुनियादी तौर पे उस अटैक को पिकअप किया पीएफ के ऑब्जर्वर्स ने, जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए थे, और उन्होंने मैसेज पास किया कि जी इंडियन फोर्सेस जो हैं दे आर क्रॉसिंग द बॉर्डर। वो वाघा क्रॉस कर चुके थे, जो अब वाघा चेक पोस्ट है, बाटापुर तक आ गए थे, जो ब्रिज है वहाँ तक। इसी तरह डोगरई वाली साइड पे, जलो मोड़ वाली साइड पे बरकी, क्योंकि पाकिस्तान की फौज तो थी नहीं ना, रेंजर्स की आउट चौकियाँ थी जिसमें 8-9 जवान थे। अब उस ज़माने में जो जवान लोग थे, उस ज़माने में जो बूढ़े लोग थे, उस ज़माने में जो पब्लिक थी, वो जवान उस वक्त थे, उन्होंने उस वक्त क्या किया? जिस वक्त ये हमला हुआ तो ये रिकॉर्ड ये कहता है, अगर आप उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में चेक करें, कि पाकिस्तान फौज के पहुंचने से पहले लोग अपनी लाठियां उठा के, डंडे उठा के, सोटे उठा के बाटापुर के क्रॉस पहुंच चुके थे। अच्छा। और वो कहते वी वांट टू फाइट दी इंडियन। फिर जिस वक्त ये तमाम आर्मी मूव की है और वहाँ पे मिलिट्री पुलिस की यूनिट्स पहुंची हैं, तो बाटापुर का चूँकि वो क्रॉस आ चुके थे, और बाटापुर पे एक पुल है, वो उस पुल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा अब क्या करें, तो वहाँ पे एक कप्तान था, 7 लोग थे, तो उन्होंने वो एंटी पर्सनल माइंस का एक क्लॉक बना के वो ब्रिज के नीचे लगाया, ब्रिज को उड़ाया, और फिर एमपी ने हाथ जोड़ के वहाँ से जवानों को वापस भेजा, कि लोगों को वापस, कि यही पहले हमें लड़ लेने दें, अगर हम ना कामयाब हुए तो फिर आप आ जाइएगा। और ये थ्रू आउट जहाँ जहाँ हमला हुआ, आप सियालकोट चली जाइए, आप कसूर चली जाइए, यानी 65 में चविंडा में टैंकों की तारीख की सबसे बड़ी बैटल हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतनी बड़ी बैटल नहीं हुई। और वहाँ पे 2 चीज़ें थी, एक तो थी आर्मी मूव कर रही थी। अब जब मूव कर रहे होते हैं तो आपको पता है सड़कों से गुजर रहे हैं, ट्रैक से गुजर रहे हैं, तो लोग इस तादाद में खड़े होते थे कि आर्मी के कॉन्वॉय मूव करना मुश्किल हो जाता था, और फिर रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि जी हम लेट हो रहे हैं, हमें किसी जगह पहुँचे। कोई चने लेके खड़ा होता था, कोई दाल लेके खड़ा होता था, कोई ट्रॉफीज लेके खड़ा होता। हम बच्चे थे, हमारे स्कूलों में जब छुट्टी हुई तो हमने इमीडिएटली ये काम किया कि हम वो पैकेट बनाने के लिए निकल गए, कि उस ज़माने में जो चीज़ें होती थी उसमें चने होते थे, खजूरें होती थी, ये चीज़ें, छुआरे होते, ये डाल के उसके ऊपर उनको डिस्पैच करते थे। तो अब आप उससे उस चीज़ को लेके आगे चलिए, लेकिन अभी उसकी जो रिफ्लेक्शन अगर आप 65 को उठाएंगी और वो अभी आप लेके आएंगी 2025 में, जब इंडिया ने रात के, पहले भी उसने रात को हमला किया था, अभी भी रात को। अब हमला किधर किया? हमारे मस्जिदों पे किया। फिर आप एक
اسٹوپڈ لوگوں کی طرح بیان دے رہے ہیں کہ جی ہم نے حملہ کر کے بعد کہا پاکستانی فوج کو بتایا کہ جی اب آپ اس میں نہ آئیں, ہم نے جو کرنا تھا کر رہے. یار ہم پاگل بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کہ تم ہمارے یہاں بم مارو گے تو ہم تمہیں پھول پھینکیں گے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا جب پاکستان آرمی نے رسپونڈ کیا, پاکستان ایئر فورس سے, یعنی 134 اور 134 جہاز ان کے تھے, ہر کیٹیگری کے جہاز تھے, اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ 34 پاکستان ایئر فورس کے جہاز تھے, اور ایئر چیف نے کہا تھا آئی وانٹ رفیل, تو پاکستان نے PL-15 میزائل ہم کیا اور آپ نے 3 رفیل مار دیا. اب تو فرینچ جو چیف ہے, جس کو کہتے ہیں فرینچ ڈیفنس فورسز چیف اینڈ اسپیس کمانڈر اس کو کہا جاتا ہے, انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ان کے اسٹیٹمنٹ. تو اس وقت جب یہ سب کچھ ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے, ہمیں دنیا میں لوگ وار ہوتی ہے تو اندر شیلٹرز میں چلے جاتے ہیں. پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کو انجوائے کریں, چلو یار دیکھ کے آئیے کہ کی ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ لوگ اپنی آج بھی اسی جذبے سے, اسی اسپیڈ سے, اسی اسٹریٹ سے لوگوں کے فوج کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے, ان کو سپورٹ کر رہے تھے. اور آپ نے اگر دیکھا ہوگا بہت ساری ایسی تصویریں بھی آئی ہیں جس میں وہ الفتح میزائل فائر ہو رہا ہے تو لوگ اس لانچر کے پیچھے لائن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈر نہیں رہے. تو یہ جو ڈر تھا نا, یہ لوگوں کے زمانے میں اس وقت بھی نہیں تھا. نوجوان نیشن تھی, چاہے بوڑھے تھے, عورتیں, بچے تھے, عورتیں. اور میں یہ کہتا ہوں, ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ 65 وار کی پہلی شہید ایک لڑکی تھی, وہ وزیر آباد ریلوے اسٹیشن پہ انڈیا نے اسٹیفنگ کی تھی, توسی نام تھا غالباً اس بچی کا, تو وہ وہاں پہ اس اسٹیفنگ سے شہید ہو گئی تھی. وہاں سے پھر چیز آگے چلی, اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 65 میں جب انڈیا حملہ کر رہا تھا, ایئر جہاز آ رہے تو لوگ اپنے چھتوں پہ کھڑے ہوئے ہوتے تھے. تو وہ فیئر نہیں تھا. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ وہ فیئر نہیں نظر آیا, اور ہمارے بچے ان ڈرونز کو پکڑ کے جو لوگ وہ اپنا موٹر سائیکلوں پہ, گاڑیوں میں ڈرون کے پیسز رکھ کے لے کے آ رہے تھے. تو ابھی بھی ڈر تو کہیں پہ نہیں تھا, اور جو ہمیں ایک یونٹی کا سبق ملتا ہے وہ آج بھی اسی طرح تھا جو 1965 میں. ناظر صاحب بتائیے گا کہ اب کی جو جنگ ہے, یونٹی تو ہماری ویسے ہی ہے ماشاءاللہ جیسے اس وقت تھی, آج بھی ہم نے بنیان المرصوص میں بھی دیکھا کہ یونٹی جو ہے, جذبہ جو ہے, وہ آج بھی پاکستانیوں کا سب ایک ہو گئے تھے. لیکن اگر ہم آپریشنل تیاریوں کی بات کریں تو اس وقت میں اور اب کی, کیونکہ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو کیا فرق سمجھتے ہیں آپ؟ 1965 6 سپٹمبر جب جنگ شروع ہوئی فارملی, ویسے تو لڑائی پہلے سے چل رہی تھی انڈیا پاکستان کی. پاکستان فوٹ لائک اے ینگ ٹائگر, کیونکہ 1947 میں نیا ملک بنا تھا تو کچھ ٹائم لگتا ہے. اینڈ پاکستان ڈیفینڈیڈ اٹ سیلف. کشمیر میں لڑائی پہلے ہی چل رہی تھی, لیکن انٹرنیشنل بارڈر یعنی لاہور پہ اٹیک ہوا, اور جس طرح ہوا وہ ساری ہسٹری اب کتابوں میں, نیوز ریلز میں, ہر جگہ پہ پتہ ہے. اینڈ دا اسپرٹ وچ واز کریٹڈ, جو آپ نے بات کی ہے, دا اسپرٹ آف 65 کہتے تھے, وہ یونائٹ کیا اس نے پورے پاکستان کو. civilians, musicians, artists, not only soldiers and sailors and airmen, all Pakistanis. Everybody fought this war. It was Pakistani nation which fought this war and won the war of 65. اور اس کے بعد جو ہوا بیچ میں وہ تاریخ ہے, we will not dwell on it right now. لیکن ابھی جو آپ بات کریں آج کی, یعنی کہ 2025 میں when we come to this year, جو مئی میں ہوا, مئی میں یہ ہوا کہ not only that the Pakistani nation united and I would say rose to the occasion, یعنی وہ ایک موقع کے لیے جو آیا, تاریخی موقع کہ بھارت ہم اچانک حملہ کیا, یہ ساری جو بات ہو رہی ہے, اور اس میں جو انڈیا نے اس سے پہلے نیریٹو بنایا تھا, یہ سب میڈیا کے لوگ ہیں, آپ خود اور ساری میڈیا کو پتا ہے, جو اس نے گلوبل ایک نیریٹو بنایا تھا کہ انڈیا از دی ایمرجنگ گلوبل پاور, گریٹ پاور, بڑی طاقت ہے, اور پاکستان کو تو وہ فوراً تھوڑے سے ایک دھکا دے گا, یعنی ون پوش اور اسمال ملٹری وکٹری, اور پاکستان پیچھے ہٹ جائے گا یا ہار جائے گا, یا انڈیا کی ڈومیننس ہیجمنی ایکسیپٹ کر لے گا. یہ ان کے ذہن میں تھا. جو بیسک فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے not only defeated the Indians war plans but humiliated the Indians also. ان کی بےعزتی بھی ہوئی, اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ دیکھیں کہ ایک پوری دنیا کے اندر ایک اس کی ویو گئی ہے. فوراً 4 دن کی جنگ تھی, لمبی جنگ نہیں تھی. یوکرین میں 4 سال ہو گئے جنگ کو. پاکستان نے 4 days میں جو افیکٹس اچیو کیے, اثر کہتے ہیں وار افیکٹس, وہ یہ تھا گلوبل اسٹیچر آف انڈیا ڈیمینش, نیچے آ گیا انڈیا کا قد, اور پاکستان کا اس سے بڑا. ریسنٹلی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد اس کا لنک ہے ٹرمپ. میں یہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا کہ جس طرح ٹرمپ نے 50% انڈیا پہ ٹیرفس لگائے, اور یہ بھاگا گئے, انڈیز بھاگے گئے چائنا میں, مگر وہاں آپ دیکھیں ملٹری پریڈ میں پاکستان کے پرائم منسٹر along with چائنیز پریزیڈنٹ جی جن پنگ, پیوٹن, اینڈ ادر لیڈر جو ورلڈ لیڈرز ہیں وہ تھے.
تو اب انڈینس کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایسٹ جائیں ویسٹ جائیں یا کدھر جائیں. نوبڈی, یہ سارا کچھ ہے اس 4 دن کی جنگ کا نتیجہ. اور اگر آپ پاس میں جائیں تو انڈیا جو ہے چائنا کو بھی اپنا دشمن ہی سمجھتا. بالکل, وہ تو 2 فرنٹ وار کی. اس سے جو ایک اور بات نکلی نا کہ 2 فرنٹ وار تو کیا لڑنی انہوں نے, یعنی چین اور پاکستان سے کیا لڑنا, وہ تو پاکستان سے لڑ کے نتیجہ نکال لیا اور دیکھ لیا انہوں نے. اینڈ آئی وانٹ ٹو سے دس اوپنلی ہیئر آج کہ اس جنگ میں ناٹ اونلی کہ سب سے پہلے ہماری ایئر فورس, جو آپ کو پتہ ہی وہ ساری کاروائی جو ایئر فورس نے کی, ہماری آرمی, نیوی بھی جس کا اتنا ذکر نہیں ہے اس نے بھی, لیکن اس کے علاوہ ہمارا میڈیا, ہماری ISPR, ہمارے سول میڈیا, ہمارے سوشل میڈیا, ہمارا یوتھ, ہمارے اینکرز, ایوری بڈی, ایوری سنگل ہر پاکستانی نے اپنا حصہ ڈالا اس جنگ میں. اس لیے یہ پاکستان نے جنگ جیتی ہے, کیونکہ قومیں جنگ جیتتی ہیں, خالی آرمی, نیوی یا کوئی ایک محدود جو آپ کا کوئی جو طبقہ ہے وہ نہیں جنگ جیتتا. اٹ از دی ہول نیشن. سو یہ نیشن 65 کا دن ہے 6 سپٹمبر کا, بٹ اس میں کیونکہ ریسنٹ وار ہوئی ہے, میں اس میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں. جب یہ جنگ ختم ہوئی اور سیلیبریٹ سب نے کیا, اور ہمیں کرنا چاہیے سیلیبریٹ, میں نے آرٹیکل لکھا تھا وکٹری ٹو پاکستان, لیکن میں نے ٹی وی چینلز پہ بھی کہا, لکھا بھی کہ انڈیا پھر آپ کے خلاف اس بےزتی اور جو شکست ہے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرے گا. آپ کے ویسٹرن بارڈر پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ انڈیا کرا رہا ہے, اس کی پراکسی فورسز ہیں جو کر رہی ہیں. اور یہ جو سیلاب آیا ہے اس میں ٹھیک ہے بارش بہت ہو گئی, ہماری بھی کچھ غلطیاں ہوں گی, ہو جاتی ہیں ہر ملک میں سسٹم میں, لیکن بنیادی طور پہ انڈیا واٹر فلڈنگ بھی کر رہا ہے آپ کے خلاف. تو کہنے کا مطلب ہے انڈیا اپنی دشمنی میں قائم ہے. اٹ از دی enemy of Pakistan, but any war or a battle it fights, Pakistan will win. میں نے پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں. بالکل. اچھا میر صاحب, اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. جیسے میڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آپ کا اپنا بھی بیک گراؤنڈ آرمی سے بھی ہے, اس ٹائم آپ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں, تو اگر ہم 1965 کی جنگ کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت ڈیفینیٹلی ایک PTV ہی تھا, اب تو پرائیویٹ چینلز بہت سے اوپن ہو گئے ہیں, ریڈیو کا بڑا انفلوئنس تھا, نیوز پیپرز کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا رول رہا ہے میڈیا کا اس جنگ میں, اور اس وقت تو ہم نے دیکھا ہی ہے کہ کس طرح ہمارا میڈیا جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آیا, چاہے وہ پرائیویٹ میڈیا ہو چاہے وہ PTV ہو. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, اس وقت ہم اسکول میں تھے, اور جو آپ کہو کہ میڈیا کے تھرو ایک تو ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن, مجھے تو ابھی تک نہیں بھولتی ہے کہ جو پریزیڈنٹ ایوب نے جو ایک تقریر کی تھی کہ دشمن نے کاورڈلی ایک حملہ کیا ہے, وہ ابھی تک ریزونیٹ کرتی ہے. اور اس کا اسپل آف افیکٹ جو اب آپ کہتے ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ ہم اسکول میں تھے, میرے ساتھ کے میرے اپنے کلاس فیلوز کم از کم کوئی 10 لیفٹیننٹ جنرلز بنے, میجر جنرلز بنے, بریگیڈیئرز بنے, کرنلز بنے, اور میں نے خود 71 کی وار لڑی ہے. تو دا کوشچن از کہ یہ ایک جذبہ کریٹ ہو, ایک نیچرل کریشن کہ 65 اور 6 سال کے بعد پھر 71, تو یہ ایک آپ کے دماغ میں پڑ گیا تھا کہ یار یہ کرنا ہے. تو جب کرنا ہے تو ہماری قوم اٹھ گئی تھی, اور ہم نے تو وہاں رالپنڈی کے اندر ٹرینچز بنا دی تھی گھروں کے باہر, خود کھود کے بنائی تھی کہ آئے تھے, ان کے آتے تھے جہاز ادھر ادھر, بٹ نتھنگ ہیپنڈ. بٹ دا کوشچن از کہ ہماری نیشنل اسپرٹ جاگ گئی تھی, وچ واز ویری امپورٹنٹ. جس طرح بریگیڈیئر نادر نے کہا, ہم تو لڑ رہے تھے پہلے سے, 47 سے ہم آ رہے ہیں, اوور کشمیر ہمارے ایک کانفلکٹ چل رہا ہے, اور یہ لانگسٹ لیونگ کانفلکٹ ان دا ورلڈ along with پیلسٹائن. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نیشن ہے آج, جو انہوں نے ابھی ایگزامپل بھی دیا ہے, اٹ از این آفٹر این اسپل آف افیکٹ کہ کیا ہوا. میڈیا, نور جہان اور پاکستان ٹیلی ویژن, جو پروگرامز انہوں نے, وہ امانت علی اور ساروں کے اے پتر ہٹا دے نہیں وک دے, اور پھر مہدی حسن کے جو ترانے تھے, آئی ٹیل یو, ان لوگوں نے یہ پرانی جنگوں کے اندر کومل کیا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس وہ بینڈز بجا کے جنگیں لڑا کرتے تھے, پھر وہ جو اسکاٹش تھے وہ بیک پائپس لے کے لڑا کرتے تھے. ہمارے ماڈرن وارفیئر یہ پھر ترانے اور جذباتی آپ کے آپ کہہ لو کہ جو پوئٹری آتی تھی, آئی تھنک اس نے بہت بڑا ایک رول پلے کیا. PTV 64 میں جب آیا تو آپ دیکھو کہ اس کا ایڈوینٹ کس طرح آیا, اور اس وقت کے مجھے ابھی تک یاد ہے, ایک ہوتے تھے پروڈیوسر یاور حیات صاحب, بڑے مشہور ہیں جو کہ PTV کو جانتے ہیں, اور اسلم اظہر, جن لوگوں نے اس کو لے کے آئے. تو آئی تھنک 4th پلر تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا جی کہ آپ کا میڈیا ہے, تو 4th پلر واز ایکچولی ایٹ دیٹ ٹائم پاکستان ٹیلی ویژن, کہ جس نے ایک بہت بڑا ایک رول پلے کیا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹ از اسٹل پلئنگ اے ویری پازیٹیو رول, وچ از اے گڈ تھنگ, وچ از اے گڈ سالڈ تھنگ, ایٹ لیسٹ ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ. ان کمپیریزن
ہمارا وہ گندا وہ نہیں ہے وہ پروپیگنڈا جو کہ انڈیا کرتا ہے پروپیگنڈا. اور اگر آج ہم ڈیفنس ڈے منا رہے ہیں, دنیا کو پتہ ہونا چاہیے ہم ڈیفنس ڈے بنا رہے ہیں, اوفینس ڈے نہیں بنا رہے. اللہ اکبر کے دم سے میرا پاکستان زندہ باد. اللہ اکبر کے دم سے میرا پاکستان زندہ باد. ایک جسم ہے ایک جان ہے اس دھرتی پہ قربان ہے. اللہ اکبر کے دم سے میرا پاکستان زندہ باد. اللہ اکبر کے دم سے میرا پاکستان زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. مومنو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, وہ جس پر خالق و ملائک درود بھیجیں, عرش کی معراج والے, آسیوں کی لاج والے, رحمتوں کے خزانے, امام الانبیاء, رحمت للعالمین, خاتم النبیین, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام. جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا, میری بہت فیوریٹ آیت ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اور وہ اس وقت بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ. امت مسلمہ کو 12 ربیع الاول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت با سعادت کی خوشیاں مبارک آئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں انسانیت سے محبت و خدمت کے درس پر عمل پیرا ہوں, کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اطہر کی پیروی میں ہی ہم سب کی دنیا و آخرت کی نجات ہے. حکومت پنجاب. اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. کیا سمجھتے ہیں بریگیڈیئر غضنفر صاحب کہ اس طرح منہ کی مات کھانے کے بعد, اس طرح سے پوری دنیا میں بے عزت ہونے کے بعد, ذلیل و رسوا ہونے کے بعد, کیا بھارت دوبارہ سے کوشش کرے گا, اس حد تک جائے گا کہ جنگ کے لیے دوبارہ کسی طرح سے بھی کوشش کرے, اور اگر کرتا ہے تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ ایک تو ون لائن انجام کا آنسر ہے وہی ہوگا جو اس وقت ہوا. یہ تو میں, کیونکہ آپ نے سے پہلے خود کہا تھا کہ یہ وار ٹیکنالوجیکل وار ہو گئی ہے, اور یہ جو وار پچھلی جو ختم ہوئی ہے 4 دن کی جو تھی, اس کے اندر ایئر مارشل اورنگزیب نے ایک لفظ استعمال کیا تھا جو مجھے بہت اپیل کیا, اور دنیا میں بہت سارے چینلز نے, بہت سارے ڈیفنس انالسٹ نے, بہت سارے لوگوں نے اس کو پک کیا, اور وہ تھا ملٹی ڈومین آپریشنز. یعنی پاکستان نے صرف نہیں کہ جہاز ورسز جہاز لڑا, یا ٹینک ورسز ٹینک لڑا, یا برہموس کی سائڈ پہ الفتح میزائل, یہ تمام جو کمبینیشن تھا نا, جس میں آپ نے اپنے ڈیفنس پوٹینشیل کو, ڈیفنس کے ہتھیاروں کو, چاہے وہ الفتح تھا, چاہے وہ آپ کا PL-15 تھا, چاہے وہ JS-17 تھنڈر تھا یا J-10 تھا, ان تمام چیزوں کو آپ نے استعمال کیا along with your ڈیجیٹل, سائبر اینڈ ٹیکنالوجیکل میئرز, جس میں آپ اس قابل تھے کہ آپ دشمن کے ریڈارز کو بھی جیم کر رہے تھے, ان کے ڈیٹیکشن کو بھی جیم کر رہے تھے, اور اپنی کیپیبلٹیز کو آپ انہانس کرتے ہوئے دشمن کے اوپر. تو یہ جو ملٹی ڈومین آپریشن کا رول ہے, اور اس کو انڈین انٹلیکچوئلز نے بہت زیادہ کوٹ کیا ہے, انہوں نے کہا جی پاکستان اس کے اندر ایک سپیریئر ایج کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. نیچرلی اگر یہ چیز ہے تو اس کے اندر ڈیولپمنٹس ہوں گی, اس کے اندر اور انپٹس آئیں گی, اس کے اندر اور ٹیکنالوجیکل ایفیکٹس آئیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ
آپ ہمیشہ ہم جب کیپیبلٹیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو فوج میں یہ کہا جاتا ہے کہ دشمن کو اپنے اوپر ایج دو. یعنی یہ نہیں کہو کہ دشمن کے پاس کم اسٹرینتھ ہے آپ کے پاس, آپ کہیں دشمن کے پاس زیادہ اسٹرینتھ ہے, اب ہم نے اس اسٹرینتھ کو یا ان پوٹینشیلز کو یا ان وار پوٹینشیلز کو یا ان ایسٹس کو کس طرح لڑانا ہے. تو یہ چیزیں پاکستان میں دو طریقہ کار سے چلتی ہیں. ایک ہوتی ہے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے جس سے آپ کی پالیسی ایمرج ہوتی ہے. جیسے 65 میں اگر انڈیا نے تھا تو ان کی اسٹریٹجی, ان کی جو پالیسی تھی جو انہوں نے بنائی تھی وہی خراب تھی. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو ہم اتنا کمپیل کریں گے وہ کشمیر کے اوپر چپ ہو جائے گا, پھر ہم جو جگہ آکوپائی کریں گے بعد میں اس کو چھوڑ دیں گے, جگہ آکوپائیں گے نیگوشیشن کے لیے, اور پھر ہم پاکستان آرمی کا جو اوفینسو پوٹینشیل ہے اس کو ختم کر دیں. تو جب آپ کے آبجیکٹیوز ہی ریئلسٹک نہیں ہیں, پاکستان ریئلزم پہ بیس کر کے آبجیکٹیوز بناتا ہے, تو اس لیے آنے والے پہ. اور دوسری بات یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میرا ذاتی خیال ہے, یہ ایس سی او کی بات جو کچھ اپنا پاکستان نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا, اور جیسے چائنیز پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی ہم اس وقت دنیا میں ایک نیا گلوبل گورننس کا سسٹم کریٹ کر رہے ہیں, اور کسی بھی طریقے سے یہ جو بلی ایٹیچیوڈ ہے اور کولڈ وار ڈاکٹرین ہے اس کو ہم ختم کریں گے, اینڈ نیا انٹرنیشنل نیا گورننس سسٹم ڈیوائز کریں گے. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیے گا تو بھارت جو ہے وہ جو اس کے نریندر مودی نے جو اسپیچ کی تھی اس میں اس نے ایکسٹریمزم اور سیکیورٹی اور اس کے بعد جو ہے ٹیررزم کا نام لیا. وہ تمام چیزیں ان کے ملک میں وہ کر رہے ہیں, یعنی ٹیررزم بھی کر رہے ہیں, اور وہ جب اپنی اسپیچ کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ ہندوتوا کی دہشت گردی بھی استعمال کرتے ہیں. تو وہ ریئلزم دنیا باہر نہیں کر رہی. مائنورٹیز کے ساتھ ہندوستان کیا مائنورٹی ساتھ وہاں پہ آپ دیکھیں نا, آپ ماؤس سائڈ پہ چلے جائیں, 34 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ وہ انڈیپینڈنس ہے, وہ سیپریٹ اسٹرگل چل رہی ہے, اور وہ اس کو ریڈ کوریڈور ڈکلیئر کیا ہے. سکھ کھڑے ہوئے ہیں, ابھی خالستان کے لیے ریفرینڈم ہوا ہے, کینیڈا میں خالستان کی ایمبیسی کھل گئی ہے. سو انڈیا از انڈر یہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے, اور نیا جو اپنا نئی جو ٹیکنیکس آ رہی ہیں جس میں اب آپ کنونشنل وار سے نکل گئے ہیں, آپ ایک پرولونگڈ وار سے نکل گئے ہیں. ہاں یہ اس پرولونگڈ وار کا چانس تو مشکل ہے جس وقت تک کوئی بلاکس آپس میں نہیں لڑتے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جس طرح انڈیا نے اس دفعہ حملہ کیا تھا سویلین ٹارگٹ پہ, اور اس سے پہلے بھی اس نے 2018 میں حملہ کیا. دیکھیے ایک بڑی شفٹ جو آئی ہے نا اس تمام چیزوں میں, ہمارے اگر آپ پرنسپلز آف وار پڑھیں نا جو ہمیں اپنے اسٹاف کالجز میں پڑھائے جاتے تھے آرمی, اس میں سرپرائز جو ہے نا یہ آپ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں. یو نیور ٹیل دی اینیمی دیٹ یو آر گوئنگ ٹو اٹیک ہم. لیکن ہم نے 2018 میں بھی آفیسر غفور صاحب آئے تھے جب انڈیا نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا تھا, اور اس کے بعد پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا تھا, تو ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ وی ول اٹیک یو ایٹ دی ٹائم آف آور چوزنگ, ایٹ دی ٹارگٹ آف آور چوزنگ. یعنی ہم نے دشمن کو بتا دیا تھا ہم حملہ کریں گے. اس دفعہ بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ شروع آپ کریں گے اور ہم کریں گے ضرور. حالانکہ فوجیں نہیں بتاتی ہیں کہ ہم, آپ ٹائم بھی انہوں نے کہا جی ہم کریں گے, دن کے وقت حملہ کیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ریزالو کو, آپ کی اسٹریٹجی کو, آپ کی پالیسی کو, چاہے وہ ٹیکٹیکل پلان ہو چاہے وہ آپ کا, وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں. اور پاکستان نے اس کا عملی مظاہرہ کر دیا ہے. چائنیز نے جو ہتھیار بنائے تھے وہ ٹیسٹ نہیں کر سکے تھے, وہ رینجز پہ ٹیسٹ کیے تھے, ہم نے وہ لائف ٹیسٹنگ کر دی. ابھی بریک کی طرف, اور ناظرین بریک کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اسلام کی ہم تلوار بنے, ہم امت کی دستار بنے, دشمن کا تکبر توڑ دیا, طاقت کا دھارا موڑ دیا, ہم وارث حمزہ جعفر کے, ہم خالد کی یلغار بنے, ہم وارث حمزہ جعفر کے, ہم خالد کی یلغار بنے, ہم خالد کی یلغار بنے. ہر دل میں حیدر زندہ باد, ہر دم زندہ باد. اللہ اکبر کے دم سے میرا پاکستان زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. درود.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम ताज़ा कर रहे हैं आज अपनी एक फ़तह को जो 1965 में पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ ली थी और इंडिया के अगेंस्ट हमेशा से ही पाकिस्तान की फ़तह रही है। ब्रिगेडियर नादिर साहब आगे बढ़ाते हैं बात को। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे पहले भी कि अवाम की यूनिटी जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, तो अगर हम 1965 की जंग की बात करें, जैसे ब्रिगेडियर गजनफर ने अवाम का रद्द अमल हमें बताया भी, तो क्या समझते हैं आप कि कितना इम्पोर्टेंट होता है एक आर्मी पर्सन के लिए उसकी अवाम का उसके साथ खड़े होना? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है जंग में, मैं किताबें भी लिखता हूँ और जियो पॉलिटिक्स पढ़ाता भी हूँ, मैं बैटल्स की बात नहीं कर रहा। लड़ाई बैटल जो है ना वो तो आर्मी लड़ती है, जो स्मॉल टैक्टिकल एक्शंस होते हैं, मैं वॉर की बात कर रहा हूँ मुकम्मल की। सबसे सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज द विल ऑफ द नेशन। और अल्लाह की बरकत से 1965 में भी और आज 2025 में भी पाकिस्तानी नेशन का, जिसमें ज़ाहिर फौज शामिल है, आर्मी इज द स्पिरिट, आगे लड़ रही है लेकिन पूरी कौम साथ है, जो स्पिरिट, जो यूनिटी और जो जोश वलवला था और है, उस इट इज अनमैच्ड। और इसी वजह से आप देखें कि इंडिया पाकिस्तान से जोग्राफिकली, डेमोग्राफिकली, ताकत के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से, डिफेंस बजट के लिहाज से, इकॉनमी के लिहाज से बहुत उसको एडवांटेज है। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान सक्सेसफुली लड़ रहा है तो किसी बात पे लड़ रहा है ना, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। दैट इज दिस जो आप कह रही हैं कितना इंपॉर्टेंट है दिस यूनिटी फैक्टर। और इसमें वी मस्ट गिव ट्रिब्यूट टू एवरीबॉडी। ये एक सिंगल अगेन आई रिपीट, जिसमें हमारी सारी पॉलिटिकल फोर्सेस, सोशल फोर्सेस, हमारा मीडिया, हमारे सारे लोग, स्टूडेंट्स, यूथ, ख्वातीन और एवरी सिंगल पाकिस्तानी, फौज के अलावा, फौज तो आगे लड़ रही है, उसने तो लड़ना है, उसका तो काम है लड़ना, दैट इज द मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट इज फॉर मिलिट्री यूज, वो तो ठीक है। लेकिन ये इसके साथ ही एक दो और बातें करूं। आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई शक ही नहीं है, हर वॉर टेक्नोलॉजी। और कल जब परेड हुई है चाइनीज की जिसमें लेटेस्ट वेपन्स दिखाए गए, तो किसी ने पूछा कि इसको, ये तो वेपन तो बन गए, लेकिन वो कमेंट करते कि जी इन्होंने, चाइनीज ने ट्राई आउट नहीं किए। तो मैंने कहा फिर हम पाकिस्तानी है ना, बहुत अच्छे ट्राई आउट करने के लिए, वी नो हाउ टू ट्राई आउट वेपन्स सक्सेसफुली। और दूसरी बात जो है इसके अंदर ये भी समझने की बात है, ये जो लड़ रही है ना कौम, जो कौम का जोश, वो भी किसी वजह से होता है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं एक फैक्टर बोलना चाहता हूं विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकली, आई एम अ मिलिट्री हिस्टोरियन आल्सो। पाकिस्तान इज ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री एंड इंडिया इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मॉरली और जो बात कर रहा है वो अमन की बात कर रहा है। पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर पीस, पाकिस्तान तो अमन चाहता है, हम सब कहते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, स्टेट, रियासत, आर्मी, इवन सब लोग अमन चाहते हैं, जबकि इंडिया वॉर मॉन्गरिंग, जंग और इंतशार फैलाना, दहशतगर्दी करना एंड ऑल दैट। सो देयर इज अ टोटल क्लैश ऑफ दीज टू कॉन्सेप्ट्स। और इसका जो ग्लोबल आप देखें ना दुनिया में, इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से, पीस की कोशिश कर रहे हैं। और कल प्रेसिडेंट जी चाइनीज का, ये देखें ग्लोबल ट्रेंड भी देखें ना, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि चॉइसेस बिटवीन पीस एंड वॉर। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान जिस सिम्त में जा रहा है, जो करना चाहता है अमन का, तो लोगों को यह पता है कि हम तो एग्रेसर नहीं है, हम तो, जैसे बड़ी अच्छी बात की, हम तो डिफेंस कर रहे हैं ना, क्योंकि हम तो किसी के खिलाफ जारियत नहीं कर रहे, ना नफरत फैलाते हैं हमारे लिए। तो ये सारे फैक्टर्स को फैक्टर इन करें। सो पाकिस्तान इज यूनिकली प्लेस्ड इस वक्त और दुनिया में वेल रिस्पेक्टेड। और इसीलिए वजह से मैं ये कहता हूं पाकिस्तान इज अ राइजिंग जियोपॉलिटिकल पावर। वेयरएज इंडिया के जो हालात है वो मैंने आपको पहले भी बोल दिए, इट इज कंफ्यूज टुडे कि उसने अमेरिका के साथ जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, या उसने क्या करना। बिल्कुल। अच्छा मीर साहब, जिस तरह से अगर एम आलम हमारे बहादुर सपूत की बात करें तो उस वक्त 1965 की जंग में भी उन्होंने 1 मिनट से कम के वक्त में 5 दुश्मन के जहाज़ों को मार गिराया था। तो उस वक्त भी हम इंडिया से कह सकते हैं कि बहुत आगे थे फ़ज़ाइया में, पाक फ़ज़ाइया में। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? अगर हम F-86 से ये कर सकते हैं तो आज देखो आज हमारे पास क्या नहीं है और इंडिया के पास क्या नहीं है। बात तो हमारे स्किल्स की है, बात है हमारी एबिलिटी की, जिसको अमेरिका ने भी तस्लीम किया है हमारी एयरफोर्स को। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे अंदर जो एक जो काबिलियत है, जो एक अल्लाह ने एक टैलेंट दिया है पाकिस्तानीज को, मैं समझता हूँ ये हमें सराहना चाहिए और बताना चाहिए लोगों को कि अगर हम स्क्वाड लीडर एम आलम वो उस वक्त ये कर सकते थे स्टीम पार्ट, और आज देखो क्या आपके पास है जेट्स, और उसके साथ भी विद द लेटेस्ट रफाइल को काउंटर कैसे किया। तो ये जो चीज़ होती है ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ एक एबिलिटी की चीज़ होती है, एक क्वालिटी की चीज़ होती है। और ये ऑल्सो ये आपको बताता है कि हमारी
PMAs لے لو اور ایئر فورس اکیڈمیز لے لو, نیول اکیڈمیز لے لو, کہ یہ کس قسم کے لوگ پروڈیوس کرتے ہیں. آپ اس کو نیوکلیس کو دیکھو نا, کیونکہ جو آپ کا اسکول ہوتا ہے اس اسکول سے اگر آپ ایک ایسی ایک پروڈکٹ تیار کرتے ہو تو پریکٹیکل لائف کے اندر وہ پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کو ڈیلیور کرتا ہے. بالکل. اینڈ دیٹ سیز اے لاٹ, دیٹ سیز اے لاٹ. ہم بڑے بڑے وہ ایگزامپلس پرانے دیتے تھے, ڈیراڈون کے دیتے تھے اور ویسٹ پوائنٹ کے دیتے تھے and all that, but سینڈرسٹ and all. تو the question is کہ ہمارے جو ادارے ہیں they are as good as any other ادارے. لیکن اس کے ساتھ I may be biased but I'll say کہ ہمارا جو آفیسر نکلتا ہے وہ اس کی کلاس ہی کوئی اور ہے. I'm sure دونوں would agree with it. ہماری کلاس ہی اور ہے, خدا کی قسم. اور پاکستانیز ایز پاکستانیز we must appreciate it. ہم کئی دفعہ unappreciative ہو جاتے ہیں. I think we should forget all of that. Appreciate کرو کہ جو آپ کے پاس ہے. Thank you the Armed Forces of Pakistan. بریگیڈیئر صاحب, چونٹا سیکٹر میں پاک فوج کے بہادر جوانوں نے اپنے جسم پہ بم باندھ کر جو ہے وہ بھارتی فوج کے راستہ روکا, اور اس طرح کی بہادری کی ایگزامپل ہمیں پوری دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتی. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ چونڈا ایک بہت بڑی بیٹل ہے. چونڈا, فلورا, شکر گڑھ, نارووال, یہ تمام سیکٹر جو ہے نا, اس میں ایک کمانڈر تھے بریگیڈیئر عبدالعلی ملک, جو اختر علی ملک, جو GOC 12 ڈویژن کے بھائی تھے. ریسنٹلی ان کے 2-3 سال پہلے ڈیتھ ہوئی. 24 بریگیڈ کمانڈر تھے. ایک بریگیڈ تھا, ایک بریگیڈ میں 3 یونٹیں ہوتی ہیں, اور ایک اپنا ان کے ساتھ اٹلی کمانڈر تھے غالباً, ان کا نام تھا بریگیڈیئر AK چودھری. اور انڈینز نے وہاں پہ ایک آرمر ڈویژن, ایک اور غالباً 3 انفینٹری ڈویژنز کے ساتھ حملہ کیا تھا. یعنی آپ اندازہ لگے آرمر ڈویژنز جس کے اندر 230 غالباً ٹینکس تھے, اور پاکستان کے اوپر اس کے ہاف بھی نہیں تھے. اور یہ لڑائی 9 کوئی دن جاری تھی. ایک 3 یونٹس کے ساتھ, ایک آرمر یونٹ کے ساتھ, کرنل نثار غالباً ان کے CEO 25 کیولری, انہوں نے پورے آرمر ڈویژن کو روک کے رکھا. اور اس کے بعد جب انڈین ہسٹورینز نے لکھا اور ہمارے لوگوں نے جب اس بیٹل کو انالائز کیا تو پتہ چلا ہم تو ایک آرمر ڈویژن سے لڑ رہی تھی, وہ یونٹ اور وہ بریگیڈ. اور وہ کیوں پاسبل تھا؟ وہ اسی لیے پاسبل تھا جو آپ نے مثال دی کہ لوگوں نے اپنے آپ کو مطلب ایک تو بات یاد رکھیے گا, یہ میں ایز اے رائڈر کلاس کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی جو لائف ہوتی ہے نا, یا آپ کی جو زندگی ہوتی ہے, وہ جب آپ آرم فورسز میں, ایسے تو ہر ایک مطلب پاکستانی کمیٹڈ ہے, ڈویٹڈ ہے, اور جو ہمارے سویلینز نے جو قربانیاں دی ہیں اس وار اگینسٹ ٹیرر میں, کوئی 54,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں, تو وہ بھی وہی لوگ ہیں جو کمیٹڈ اور ڈیووٹڈ ہیں. لیکن کیونکہ وہ ڈفرینٹ جابز میں رہتے ہیں, فوج کے اندر جو جاب ہے بیسیکلی اس کے اندر دیر از نو ورتھ آف لائف. لائف ہے ہی کچھ نہیں, زندگی کچھ نہیں ہے, زندگی نے ایک دن جانا ہے, بٹ وٹ آپ کو جو مشن دیا گیا ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ. اور یہ جذبہ ہر فوجی لے کے چلتا ہے. اس میں کچھ بہت ساری آپ کی مذہبی بلیف بھی ہے, بہت سارا بلیف ہے کہ جی آپ نے جنت میں جانا ہے, آپ کے پیرنٹس نے بھی کو بھی ریلیف ملے گا, آپ شہید ہیں, کبھی آپ مرتے نہیں ہیں, اور وہ جیسے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں. تو یہ تو چیزیں لوگ, اور یہی چیز ہوتی ہے جو آپ کو, اور وطن کی محبت, اس مٹی کی محبت, اس مٹی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اگر ہم کچھ ہیں تو اس پاکستان کی وجہ سے. ہم کہیں بھی چلے جائیں, ملٹی ملین بھی بن جائیں, وی لیو ایز اے سیکنڈ ریٹڈ سٹیزن. ہیئر وی لیو ایز, جو کچھ بھی ہمارے اندر غلطیاں ہیں اس کے باوجود. تو یہ جو چیزیں, اب یہ چیزیں, ان چیزیں میں آپ جائیں 65 میں, جس وقت تھوڑی لوگوں کی سوشل میڈیا تک اپروچ کم تھی, پیپل ور مور انر اورینٹیڈ, یونٹس ہماری کا ماحول جو ہوتا تھا بڑا مطلب موٹیویٹڈ قسم کا ہوتا تھا. تو اس میں ایک جوان نے, ایک سپاہی نے, ایک NCO نے, ایک JCO نے, ایک کمانڈر نے اس کو حل کیا. ہماری جو وہاں پہ یونٹس تھی بڑی بہادری سے لڑی, انہوں نے مطلب بہت اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کام کیا. بالکل. اب جیسے چونٹا کا ہم نے ذکر کیا ہے, تو لاہور شہر کا ذکر نہ ہو جب 1965 کے جنگ میں بھارت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم لاہور میں صبح جا کے ناشتہ کریں گے, اور جس طرح ہمارے غازیوں نے, ہمارے شہیدوں نے منہ توڑ جواب دیا, کیسے یاد کریں گے آج ان کو بریگیڈیئر نادر صاحب؟ ہم ان کو سب سے پہلے سلوٹ کریں گے. وی نیڈ ٹو سلوٹ آل دی شہیدز, ہمارے جو شہداء ہیں, مارٹرز ہیں, اور غازیز بھی, دونوں کو ظاہر ہے.
اور آج جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا پی ٹی وی میں اور پاکستان میں اور خوشیاں بھی منا رہے ہیں اور اس کے علاوہ آزاد ہیں, یہ اٹ از بیکاز آف دیم. یہ 6 سپٹمبر 1965 کو جو ڈیفینڈرز آف لاہور تھے, اگر وہ یہ نہ کرتے تو اس کے بعد کیا ہوتا وہ اس وقت کہنا مشکل ہے. لیکن یہ جو اس وقت آپ کو آزادی ہے اور خوشی ہے اور دس رسپیکٹیبل آپ کی ایک سٹیٹس ہے, یہ نہ ہوتا. کیونکہ انڈیا تو آیا تھا اس لیے آپ کو لاہور پہ اٹیک کرنے کا مطلب تھا انٹرنیشنل بارڈر کے اکراس پاکستان پہ حملہ کرنا. لاہور واز پاکستان, لاہور از پاکستان. دیکھیں پولیٹیکل ہارٹ لاہور, پاکستان ریزولوشن لاہور اینڈ سو مینی ادر ریزن. یہ نہیں ہے کہ باقی شہر کوئی کام ہے, یہ پوائنٹ نہیں ہے. سارے شہر پاکستان کے بڑے امپورٹنٹ ہیں, لیکن لاہور کی ویلیو سب کو پتا ہے, تو میں اس کو مزید دہرا نہیں سکتا, بڑھا نہیں سکتا. صرف یہ بتا رہا ہوں آیا تھا آپ کو ختم کرنے کے لیے. یہ لاہور پہ اٹیک واز ناٹ اونلی ملٹری اسٹریٹجی کہ جی ایک پرونگ ان کا, یار ایک فوج کا حصہ کور جو ہے ادھر آ کے لاہور پہ قبضہ کرے, اس کی طرف آئے گی, دوسری سیالکوٹ سے آئے گی اور پھر گجرانوالہ کے پاس ادھر جا کے وہ جی ٹی روڈ کو کاٹ دیں گے, پورا چنک لے لیں گے پاکستان کا. لیکن اس میں جو لاہور کی سمبولک ویلیو تھی وہ آپ سمجھتے ہیں لاہور کی. اور آپ تاریخ میں دیکھیں کہ لاہور کی تاریخ میں کتنی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں. 1761 میں وہ بیٹل جس نے انڈیا کی تاریخ بدل دی, تھرڈ بیٹل آف پانی پت, جب مراٹھاز نے دلی پہ قبضہ کیا اس کو, اور اس کے بعد اس طرف آئے, جب وہ لاہور کے پاس آئے تو تب احمد شاہ ابدالی اور افغانستان سے جو مسلمان آئے جن کو شاہ ولی اللہ نے بلایا تھا, تب وہ فوجیں آئیں کہ لاہور اس سائڈ پہ, کیونکہ دس ہیز بین لاہور ہیز بین ہسٹوریکلی پاکستان بننے سے پہلے بھی اس کی ایک اہمیت جو تھی, اس تاریخ میں اہمیت ہے, تو پاکستان میں تو سب سے زیادہ اہمیت ہے اس کی. سو انہوں نے اٹیک کیا, تو اس لیے آپ نے پوچھا نا کہ ان کے متعلق کیا, ان کے لیے ہماری دعائیں ہیں اور ہم آنر ہے ان کے لیے. اس سے زیادہ مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ they are the greatest heroes of Pakistan who defended all of Pakistan, especially لاہور کی بات ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں بات کر رہا ہوں. And we must honor them always, never forget them. اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. یہ جو ہے آج پاکستان, یہ انہی کی وجہ سے ہے. اور آج جو ہم بیٹھے ہیں, ہم باقی باتیں تو کر رہے ہیں, سب سے زیادہ ہم اپنے شہداء کی جو ہمارے شہید ہوئے ہیں, اور ناٹ اونلی دین آج بھی شہید ہو رہے ہیں. جس طرح میں نے ویسٹرن بارڈر کا کہا, آپ کے ینگ آفیسرز پاکستان آرمی کے اور ہمارے سولجرز اور ہماری سیکورٹی فورسز, ہماری پولیس اینڈ رینجرز اینڈ ایف سیز اور سارے باقی لوگ اور ہمارے سیولینز, دیکھیں یہ جو دہشت گردی کی جنگ افغانستان کے بارڈر پہ ہے, یہ بھی انڈیا کی جنگ ہے جو دوسرے بارڈر سے انڈیا کرا رہے ہیں. تو اس پہ لوگ ہو رہے ہیں, تو ہم تمام شہداء کو سلوٹ بھی کرتے ہیں اور پاکستان کے دشمن کو ہرانے کے لیے ہر ممکن جو حربہ ہے, کوشش ہے, وہ بھی کریں گے, اور انشاءاللہ پاکستان یہ جنگ بھی جیتے گا انشاءاللہ. میر صاحب اسی بات کو بڑھاتے ہیں, جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو جنگیں ہیں وہ یونٹی کے ساتھ جیتی جاتی ہیں, عوام کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے, عوام اپنی پاک افواج کے ساتھ, اپنی آرمی کے ساتھ. اور ہم نے دیکھا ہے بنیان المرصوص کے حوالے سے بات کریں تو جس طرح سے انڈیا نے جو سو کولڈ ان کا آپریشن سندور تھا اور جھوٹی خبریں جو ہے وہ پھیلائیں, اور ان کی اپنے جو لوکل لوگ ہیں وہاں کی جو عوام ہے انہوں نے کرٹیسائز کیا جس طرح سے ادھر کی گورنمنٹ کو, مودی سرکار کو. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ کیا یہ بھی بڑی وجہ ہوتی ہے انڈیا کی شکست کی کہ اس کی عوام ہی ان کے ساتھ نہیں ہے؟ ان کی عوام کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں. یہ ایک جنٹا آ جاتی ہے جو کہ ان کو ورغلاتی ہے. اب آپ خود دیکھیں, جب ہم ان کی عوام کی بات کرتے ہیں, ان کی کتنی انڈیجنس موومنٹس ہیں, ناغاز ہیں, میزوز ہیں, تاملز ہیں, خالستانی ہیں, آسام ہے, تریپورہ ہے, کتنے ہیں ان کے, کشمیر ہے, کتنے. اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی عوام کو ایک اچھے رستے پر اور طریقے سے نہیں رکھا. دالتس کے ساتھ دیکھو کیا کرتے ہیں یہ لوگ, آپ دیکھو اپنی عوام کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو پھر ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا, ہم تو وہی ہیں نا کہ جب لال بہادر شاستری تاشکنٹ میں جب وہ فوت ہو گئے تو ہمارے ہی فیلڈ مارشل نے کندھا دیا تھا نا, وہ نہیں, ان کا نہیں دیتے وہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سوچیں, یہ بڑی گہری بات ہے. یہ ایک انٹینٹ ہوتی ہے, ایک انٹینٹ اور جسچر اور گڈ ول. ہم نے ہمیشہ گڈ ول رکھی ہے ان کے ساتھ اور ہم رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے اندر وہ ایک ایسا کیڑا ہے, ایک ایسا جراثیم ہے کہ جو جراثیم ہیٹرڈ کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. میں سارے ہندوستان کو نہیں کہوں گا اس طرح کے, ہندوستان میں بہت اچھے لوگ ہیں, جس طرح پاکستان میں اچھے لوگ ہیں, وہ امن چاہتے ہیں, جس طرح ابھی آپ نے کہا امن چاہتے ہیں وہ. لیکن یہ جو اس وقت گروپ آ گیا, اس وقت ہندوستان بٹا ہوا ہے دو چیزوں میں, ایک مودی ہے اور ایک ہندوستان ہے. اور یہ دو جو لوگ ہیں یہ بٹے ہوئے ہیں. اور مودی جو ہے یہ پہلا اس نے سٹیپ لے لیا ہے ڈس انٹیگریشن آف انڈیا. جو اب ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ ببل بن رہا ہے. آج یہ وہی ہے نا
جو کہ پراکسی بن کے امریکہ کا بیٹھا تھا, کیا شکل لے کے گیا اس کے پاس چائنا کے سامنے, کس منہ سے بات کرے گا مجھے بتا دو, کیا شکل تھی اس کی. کوشچن از یہی کہتا ہوں کہ اگر ان میں اگر عقل آ جائے, ہم اپنے بارڈرز چینج نہیں کر سکتے. ہندوستان اور پاکستان نے ہزاروں سال رہنا ہے, تو کیا ہم ہزاروں سال لڑتے رہیں گے؟ کیا یہ اس کا آنسر یہی ہے؟ نو, دی آنسر از پیس. ایک کتاب ہے جنرل اس کی فرینچ جنرل ہے الیگزینڈر بفر, اس کا بڑا اچھا اس کا ٹائٹل ہے اف یو وش ٹو انڈرسٹینڈ پیس یو مسٹ انڈرسٹینڈ وار. دا کوشچن از کہ ہم نے پیس بھی دیکھ لی ہے, وار بھی دیکھ لی ہے, اور پیس ہم دیکھتے ہیں 5 سال 6 سال, پھر آپ کے پاس وہ انسرجنسی شروع کر دیتے ہیں. جس طرح انہوں نے ذکر کیا ابھی آپ کے بارڈرز پہ کیا کرا رہا ہے, یہ کہاں سے اٹھ کے آ رہے ہیں, ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, ان کو فنڈ کون کر رہا ہے, ان کے پاس آٹومیٹک ویپنز کہاں سے آ رہے ہیں, یہ بتائیں نا مجھے, یہ کہاں سے آ رہے ہیں. سو دا کوشچن از ان کو کوئی نہ کوئی تو فیڈ کر رہا ہے نا, تو جو فیڈ کر رہا ہے تو کیا یہ باز آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, اینڈ پہ تینوں سے ایک میسج لیں گے آج کے دن کے حوالے سے. بریگیڈیئر غضنفر صاحب کیا کہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ پاکستان سے محبت کریں, اس کے اداروں سے محبت کریں, اور دوسرا یہ کہ جہاں بھی آپ بیٹھے نا, وہ کہتے ہیں ظلمت شب سے رونے سے یہ بہتر تھا کہ میں اپنے حصے کی شمع جلاتا جاتا, اس طرح کا ایک شعر ہے. تو آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے حصے کی شمع جلا دیں, اور جب آپ وہ بہت ساری شمعیں جل جائیں گی تو پاکستان کو, جیسے ہم نے پہلے کہا کہ جہاں پاکستان پہنچ چکا ہے وہاں سے انشاءاللہ آگے ہی جائے گا, پیچھے نہیں آئے گا. اور یہ میسیج ہے انڈیا کو بھی کہ آئندہ بھی اگر آپ نے کبھی اس قسم کا کوئی اقدام کرنے کی کوشش کی رات کو, تو بھی یو ول بی ہٹ ویری ہارڈ. کیا کہیں گے بریگیڈیئر نادر صاحب؟ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے عوام ایک ہیں, دے آر ون. اور ہم انڈیا سے پیس چاہتے ہیں, ہم دنیا میں پیس چاہتے ہیں, لیکن اگر انڈیا نے مزید اگریشن کیا یا کبھی بھی اگریشن کیا تو اگلی دفعہ اس سے بڑی شکست انڈیا کو ملے گی. اٹ ول بی ڈیفیٹڈ اینڈ ہیوملیٹڈ. جی میر صاحب. چائے جم خانہ میں نہیں کہ بھی آ کے پی سکتے وہ, کیونکہ چائے ان کو ملی نہیں ہے. چائے ہم جا چائے کے ان کو پیئیں. بہت پسند ہے, چائے واز فینٹاسٹک. نہیں وہ اس کو دیے, اس کو دیے, پائلٹ کو دیے, لیکن وہ جنرل اروڑا جو کہہ رہا تھا نا کہ کہیں نہ کہیں ہاتھ تو پورا ہو ہی گیا نا ان کا چائے کا. چائے واز فینٹاسٹک. ہم یہ نہیں چاہتے, جس طرح ہم سارے کہہ رہے ہیں, ہمیں امن چاہیے, پیس چاہیے, اور سمپل از دیٹ. اور میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج کے دن یہ پرٹیکولرلی جو سوشل میڈیا کے اندر ادھر ادھر کے ہوتے ہیں, خدا کے لیے آج پاکستان کی بات کرو, اور یہ جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں ان کو بالکل سائڈ پہ کر دو. بہت شکریہ. جی ناظرین, ہم امن چاہتے ہیں, لیکن اگر کسی بھی ہمارے دشمن ملک نے, اسپیشلی انڈیا نے, اگر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی کوشش کی تو شروعات وہ کریں گے, اور ختم جہاں ہماری مرضی ہوگی وہ ہم کریں گے. کیونکہ پاک فوج ہو یا پاکستان کی عوام ہو, ہم ایک جٹ ہیں اور ایک ساتھ ہیں, اور جب تک ہم ایک ساتھ ہیں کوئی بھی جو ہے پاکستان کی طرف بری نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.